अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं UMT TV और मैं हूं आपकी मेज़बान नीलमा अहमद। रमज़ान प्रोग्राम बाहर आ गई के साथ आपको कहते हैं खुश आमदीद। हमारी मेज़बान डॉक्टर नौशाबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूशन में इस शो को स्टार्ट करते हैं। रमज़ान ऐप लॉन्च 2। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस की रोशनी में रोज़े की फजीलत बयान कीजिए। जी, पहले कुछ चंद आयात के सिलसिले में हमने इसकी बात की थी और फ़र्ज़ियत की भी बात की थी, और ये आपने अच्छा सवाल किया है। हदीसों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह ताला ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल हमारे लिए ज़ाहिर बनाया और बशर भी बनाया उनको, तो वो इसीलिए था कि ताकि हम उनसे सीख सकें ना, और वो हमारी ही ज़बान में हमें बातें समझाते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हदीसें जब हम पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो दिल में उतर रही होती है बात। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कुरान तो है ही अफजल, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अपने कौल और अमल के साथ उसकी तफसीर थे, उनकी पूरी शख्सियत तफसीर थी, तो इसलिए शायद ये हमारे लिए बात को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो छोटी छोटी सी चंद अहादीस, और मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, बिसात नहीं है, तो लेकिन मेरा हमेशा ये दिल चाहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को ही दोहराऊँ जब भी मेरी इसमें दस्तरस हो। तो एक हदीस मैंने, जो आप लोग सब जानती हैं और हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन चूँकि हम नसीहत याद दहानी और तज़कीर के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो इसको दोहरा लेते हैं। बहकी की हदीस है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नफिल अमाल फ़र्ज़ के दर्जे को और फ़राइज़ अमाल 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंद हो जाते हैं। कहने को इतनी छोटी सी बात लगती है और एक फ़िक्रा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दरिया को कूज़े में बंद कर दिया गया, और बहुत मोटिवेशन भी फ़ील होती है। हम बच्चों को भी, अपने आप को भी ये बातें जब बताते हैं तो एक खुशी सी भी हासिल होती है ना, कि इस नमाज का हमें इतने टाइम्स हमको सवाब मिल रहा है। तो दूसरी हदीस जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी मुत्तफ़िक़ अलैह है, और मुत्तफ़िक़ अलैह से मुराद होती है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों से मरवी है, लिहाजा इस हदीस की ऑथेंटिसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। एक ये बात है। और अगर हम इसकी बहुत डेप्थ में ना भी जाएं, और स्पिरिचुअली भी मुझे लगता है, मेरे ख्याल में आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगी, ये ऐसा कुछ अल्लाह ताला माहौल बना देते हैं कि जो लोग पहले आमादा नहीं होते, लेकिन वो जो हमने बात शुरू की थी प्रोग्राम की कि नेकियों का मौसम है, बहार है, तो कुछ मौसम ही ऐसा हो जाता है, सही बात है, कुछ बहार ही आ जाती है नेकियों की, कि सबको शौक हो रहा होता है और लोगों का ये भी दिल चाह रहा होता है कि हम दूसरों को अफ्तार भी करवाएं, हम मदद भी करें, और इसीलिए वो एक हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना भी इसको कहा जाता है ना, कि एक एम्पैथी का जो एक एलिमेंट है वो पैदा होता है। एग्जैक्टली हम पूरे साल अगर देखें तो हम अगर किसी की हेल्प करें ना करें, लेकिन रमज़ान में एक मोटिवेशन होती है एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को अफ्तार कराने के, एक दूसरे का साथ देने के लिए, तो एक यकजहती भी हम देखते हैं। आपकी इजाज़त से एक हदीस, एक या दो अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल मैं पढ़ना चाहूँगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में, और ये मुस्लिम क्या एक हिस्सा है हदीस का, पूरी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व अजल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए सिवाय रोज़े के, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। अब अगर हम थोड़ी सी देर को इसका भी सोचें, कितनी डेप्थ इसके अंदर नज़र आती है कि अल्लाह ताला को रोज़ा और रोज़ेदार इतना महबूब है कि अल्लाह ने इसकी जो जज़ा है वो मख्फी कर दी। तो वो एक सस्पेंस हो गया ना, एक जो इसका रिवॉर्ड है वो जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे आने वाले रोज़ों को मकबूल करें अपनी बारगाह में, तो वो जब ही पता चलेगा। अल्लाह ताला एक लिहाज से खुशखबरी भी यहाँ पे दे रहे हैं। एक आखिरी हदीस जो मैंने सिलेक्ट की अपने सिलेक्शन में से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए जन्नत में खुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है
جس کا نام ریان ہے، اور وہ جو روزے دار ہیں جو پکے بالکل جن کی اٹینڈنس پوری ہے وہ اس سے جو ہے وہ انٹری ان کی ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے حدیثوں سے بہت موٹیویشن ملتی ہے، تو ایک حدیث میں اور پڑھنا چاہوں گی جس سے مجھے میرے دل کو بہت خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انذار کا بھی ایک ڈراوے کا بھی ایک پہلو نظر آتا ہے اور خوشخبری کا بھی پہلو نظر آتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کتنا، یعنی احادیث سے ہمیں کتنی زیادہ ایک قوت ملتی ہے نا، اور ایک انسپریشن بھی ہوتی ہے۔ بے شک۔ میم میں پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں اور سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ رمضان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی تفسیر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو دوراہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ میں تقریباً دیکھ رہی ہوں 30 سال سے اوپر میں پاکستان میں تو دیکھ رہی ہوں کہ دورہ قرآن کا کافی دورہ ہے، یعنی کافی معروف اس کا ایک تو نام ہے، نارم جس کو کہتے ہیں، یہ ایک دورہ قرآن اس کا ایک ٹرم ہی بن گیا ہے نا۔ تو آئی تھنک مجھے جو اس کی بات سمجھ آئی ہے، جو میں لٹریچر کے ذریعے سے اور احادیث سے اور تفسیر سے یہ جو بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے 3 بیسک پہلو ہیں، کیونکہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی چیلنج کرے، جو یوتھ ہمیں سن رہے ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، مطلب یہ کہ ہم اکیلے میں ہم خود بھی پڑھ لیتے ہیں یا ہمیں سب کچھ معلوم ہے، تو ان کے لیے ہمیں جب ہمارے پاس اوتھینٹک نالج ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی ہم سمجھا لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتے، کنونس کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس سلسلے میں دلیل سے چونکہ ہم بات کرتے ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے، تو پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، اور خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے استقبال رمضان، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں گویا کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے۔ چلے سالگرہ تو ہم نہیں مناتے، لیکن یہ کہ بہرحال بچوں کو ہمارے سمجھانے کے لیے ہم اس طرح سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ لوح محفوظ سے اتار کر یہ قرآن کریم حضرت جبرائیل امین کے سپرد کیا گیا، پہلا جو پوائنٹ ہے اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو تھی وہ انہوں نے اس کا جو قرآن کریم ہے، یہ لوح جو ہے، اس کو قلب اطہر پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک قلب پر اس کا نزول فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اتنا یہ مبارک یہ کتاب، یہ الفاظ، یہ حرف جو کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اتارے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نزول ہوا۔ اور ایک اور بات یہ کہ اس کی جو تیسری دلیل ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیلنج کرے یا میں یا کوئی، یہ کیوں خواتین بیٹھ جاتی ہیں 1 2 3 گھنٹے پڑھتی رہتی ہیں، وقت ضائع کرتی ہیں اپنے گھر میں، روز ہم اسے ہی بناتی رہیں تو روز ہمیں اسے تو اور جلدی بنیں گے، میں سمجھتی ہوں جتنا ٹائم اللہ کے کلام کے ساتھ جو ہے گزاریں گے۔ تو تیسری دلیل یہ ہے اس کی کہ حضرت جبرائیل امین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال رمضان کریم میں قرآن کا پورا دورہ کروایا کرتے تھے، تو یہ سنت رسول بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو اگر جو لوگ کر سکتے ہیں، فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کر پا رہا وہ خود سے کر لے اپنے انفرادی طور پہ، لیکن ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ گناہ ہے، اس میں شدت پسندی سے بھی تو ہمیں بچنا چاہیے نا۔ بالکل، ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں اور مواقع ہوتے ہیں، اس حوالے سے اس کی یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ مزید ہم آپ سے رمضان کے فوائد کے بارے میں بات کریں۔ اس میں یہ کہ رمضان کے فوائد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بے شمار فائدے ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں اس دنیا میں تو ان کے جو بہت ہی بلند مقاصد چند ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے اس پوری کائنات کے اوپر، بے شک۔ اور اس میں قرآن میں آیات بھی ہیں جگہ جگہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
تھوڑے سے آخر کے الفاظ کی ڈفرینسز کے ساتھ 3 جگہ یہ آیت آئی ہے اسی مفہوم کے ساتھ. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دنیا میں تو وہ نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے, نفوس کا تزکیہ, پیوریفیکیشن آف دا سول. جیسے ہم اپنی باہر کی اندر کی صفائی, اپنی فیشیلز اینڈ ڈیپ کلینسنگز اینڈ کپڑے اتنے اچھے صاف ہوں اور اچھی صفائی ہو اور اچھے سے اچھا لباس ہو اور I should be looking the best ever, right? تو but the thing is کہ جو اندر کا جو نفس ہے, جو سول ہے, اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے آئے تھے. رمضان is the best moment to gain these benefits, to purify our souls, and this is just like training, like a training session. ہم جس بھی پروفیشن میں ہوں, جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, چاہے آپ میں ڈاکٹر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے آئی ٹی میں ہیں, میڈیا میں, کہیں بھی ہیں, آج کی دنیا میں جو سائنسز ہیں, جو ایجوکیشن ہے, اگر کوئی شخص اپڈیٹ نہیں ہوتا, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا, ایک سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہماری ٹیبلیٹس میں. اگر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو تو پھر دنیا آگے نکل جاتی ہے, وقت آگے چلا جاتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ, رائٹ, ان واٹ ایور ڈپارٹمنٹ وی آر ورکنگ, in whatever area, maybe update there's a housewife, like that. تو purification کے لیے it's a training camp کہ every year we have to go through this training camp. 30 دن 29 روزے جتنے بھی ہوتے ہیں, and فوجیوں کی طرح جیسے سولجرز ہوتے ہیں, ایک پوری ایکسرسائز ہے, فزیکل ایکسرسائز ہے. اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے سحر اور افطار اور یہ سارا سلسلہ. اس میں حلال چیزوں سے بھی رکنے کو کہا گیا ہے تاکہ جو باقی 11 مہینے جو ہے ہم حرام سے رکنے کی بھی پریکٹس کر سکیں. تو بیسیکلی اٹس اے ٹریننگ کیمپ. ایگزیکٹلی جی, تو اس سے فوائد جو ہے وہ سارا سال انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہ رہیں گے. جی, آپ کے نزدیک رمضان تقویٰ کی راہیں کھولتا ہے کیا؟ جی, جیسے ہم نے پارٹ 1 میں بھی بات کیا تھا, جس کا پہلا حصہ تھا, وہ بالکل رمضان تقویٰ کی طرف لے جاتا ہے روزہ اور قرآن کے ذریعے سے. اور بالکل تقویٰ جیسے دنیا کی تقویٰ ہے, دنیا کا مطلب تقویٰ کیا ہے, ڈرنا نا, بچنا, کوئلہ, آگ, الیکٹرسٹی, الیکٹرک شاک, زلزلے, ارتھ کویکس, یہ سب کیا ہیں, ڈرتے ہیں نا ہم ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں, خدا نخواستہ رزق میں کوئی تنگی آ جائے, یہ بھی ایک شوق ہی ہے, فائنینشیل شوق ہے نا. جیسے ہم کووڈ میں بات کرتے تھے, اکنامک شوق, اکنامک کرائسس. تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جیسے میں نے ابھی بات کی, میں اس کو سم اپ کروں گی کہ جب اس ریفریشر کورس کے ذریعے ہم جب ان چیزوں سے گزرتے ہیں, ہم اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں, تو ہماری جو وہ سول بھی جیسے پاک ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم ایک جو ہے نا ہمیں ایک پریکٹس کا ایک کورس ہم چھوٹا سا کر لیتے ہیں کہ ہمیں برائیوں سے کیسے بچنا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوں گے مجھے کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کرنی, مجھے بیک بائٹنگ تو نہیں کرنی, مجھے برے الفاظ تو نہیں کرنے, مجھے لیگ پولنگ تو نہیں کرنی, مجھے کوئی اس طرح کی پروفیشنل جیلسیز, آل سارٹس آف تھنگس, یا فیملی میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ میں نے چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دی ہیں, تو یہ تو نہیں کر رہی. یوتھ اگر کوئی حلال چیٹس نہیں ہے تو اس سے ان کو ہٹنا ہوگا. اگر ایگزام میں چیٹنگ کر رہے ہیں تو ان سے ہٹنا ہوگا. We have to look for practical solutions, right? Exactly. So, because this is not only theory. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق. آمین. These are few examples. بالکل بالکل ہم سب کو دینی چاہیے. جی, آپ نے روزہ, تقویٰ, قرآن, ان سب کو اتنے اچھی طریقے سے ہمیں بتایا, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو قرآن کے اہم میسج کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اس سے کوئی اچھا پیغام لیں. I think in my opinion Ramzan is a whole package, right? And it is a package for taqwa. To continue your last previous questions, and I'm continuing with this. So میں 3 points میں نے یہ سوچ رہی تھی. جیسے میں نے اپنی نوجوانی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں نے سکھایا کہ 3 آیت رول. I will give this motivation to the youth to start understanding the Quran with only 3 ayats per day. آپ دیکھیں جب آپ کی پیاس بڑھے گی نا تو وہ 3 آیتیں انشاءاللہ میری دعا ہے نہیں رہے گی. دوسرا میں آپ کو ٹیک ہوم میسج یہ کہنا چاہوں گی, دینا چاہوں گی کہ جب بھی 3 آیتیں پڑھیں یا ایک ہی پڑھیں, قرآن کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں.
ایبزارب کریں, ڈائجسٹ کریں, پھر وہ آپ کے جو سول ہے نا اس کے اندر پھیل جائے گا. اس کے بعد اس سے آپ کو ایک یہ فائدہ ہوگا, جو گناہوں کی گٹھریاں ہم جمع کرتے جا رہے ہیں اپنی پوری زندگی میں, صرف 12 مہینے میں نہیں, پوری زندگی سے, اللہ تعالیٰ ہم کاش ہم انشاءاللہ مغفرت ہمیں مل جائے تو ہم ان گناہوں کی گٹھریوں سے, گٹھریاں مینس دا baggage which we are carrying, right, sins baggage, تو we have to get rid of it. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ ہم اس سے جو ہے وہ پیچھا ہمارا چھوٹ جائے اور رہے کنٹینیوٹی. اللہ تعالیٰ مجھے یہ عمل کی توفیق. ایک پوائنٹ اور ہے کہ when we say that یہ کام میں کل کروں گی, I don't believe in this sentence in my practical life as well. دنیا کی بات ہے یا دین کی بات ہے یا آخرت کی. جب ہم کل کہتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ انشاءاللہ ہمارے یہاں بہت آرام سے یوز ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک روح بھی ہونی چاہیے معذرت کے ساتھ. تو کل نہیں آتی. اگر کوئی کام کرنا ہے تو آج کرنا ہے. یوتھ کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی چیٹنگز ہو رہی ہیں جو حلال نہیں ہیں, ابھی ڈیلیٹ کریں. ایسی کوئی ایکسپلسٹ مٹیریل ہے اس کو ابھی ڈیلیٹ کریں. اینڈ اسٹارٹ یور لائف, ریفریش یور لائف, ریسٹارٹ یور لائف ناؤ. اٹس جسٹ لائک ناؤ اور نیور والی بات. میم آپ سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اور آپ ہمیشہ آتی ہیں اور ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کرتی ہیں, لیکن جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے شو کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے آپ سے اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنی ہوسٹ نیلما احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.